मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा से ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के दिन की मुनासिबत से रिवायत के मुताबिक शहादत हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम और ज़ालिमीन की अब्बासियों के ये ज़ुल्म जो कि कई दफ़ा तकरार हुआ और आज भी ये मज़ालिम और इन्हीं लोगों के पैरोकार मौजूद है, लिहाजा इस दिन की मुनासिबत से अपने वारिस हकीकी हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में और तमाम मोमिनीन की खिदमत में हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं। दुश्मनों ने अहल बैत के ऊपर जो मज़ालिम किए और जितने भी प्रोपेगंडे बनाए, इसकी एक मुहिम वजह ये थी कि वो हसद जो कि इन लोगों के दिलों में था, और वो इन्होंने कहा कि ये अज़मत और ये बुज़ुर्गी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ख़ानदान को बख्शी, ये क्यों हमारे पास नहीं है। तो इसमें से बहुत सारे वजूहात में से एक जो है वो हसद थी। तो आज भी बहरहाल जिस तरीके से ये लोग जुल्म कर रहे हैं, यकीनन इन्हीं लोगों के पैरोकार है, और मज़हब शिया के ऊपर जिस तरीके से ये लोग ज़बानी तौर पे तनकीद करते हैं या इनका जो भी बस चलता है, बहरहाल वो किसी चीज़ से भी गुरेज नहीं करते। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मक़ासिद में से एक मकसद वो ये भी है कि इन ज़ालिमीन को अपने किफ़र किरदार तक पहुँचा देना। अव्वलीन और आखिरीन में जिन्होंने जुल्म किए हैं, चाहे वो अनबिया अलैहिस्सलाम पे जुल्म हो, चाहे वो औलिया पे जुल्म हो, वो आइम्मा अताहार अलैहिस्सलाम पे जुल्म हो, जो भी हो, इन लोगों को अपने किफ़र किरदार तक पहुँचाना इसी दुनिया में, अलबत्ता कि ये दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन बहस रजअत यहीं से शुरू होगी, क्योंकि रजअत में 2 किस्म के लोगों ने उठना है। एक वो अफराद है कि जो ईमान के आला दर्जे पर थे और वो दुनिया से जा चुके हैं और उनके ऊपर जुल्म किया गया, ये नुक्ता मुहिम है। और ये और दूसरी तरफ यही अफराद जो लोग हद से ज़्यादा इन्होंने जुर्म किए हैं, जुल्म किए हैं, इन्होंने हद की है जुल्म की, ये अफराद है। तो ये 2 दस्ता जो है हमारे उलमाए आलाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम यही लिखते हैं कि रजअत जो है वो 2 लोगों की होगी, एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ ये लोग हैं। अलबत्ता उनमें से अवलीन और आखिरीन के अफराद जो है वो होंगे। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रज़ा अब्बास आबदी साहब से मशहद मुक़द्दस से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनसे गुफ्तगू करते हैं और बहस को आगे बढ़ाते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? आपकी दुआएं। आज के रोज़ के बनिस्बत सबसे पहले आपकी खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं, और दूसरी तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफ़ियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना खैरा मिन अंसारिहि व अवानिहि वल मुस्तक़दीन बैन यदैहि। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करते हैं, और साथ ही साथ शब शहादत नज़दीक है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और कल रोज़ शहादत है। लिहाजा तमाम नाज़रीन की खिदमत में और खुसूसन वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करते हैं, और आपके और आपकी तमाम टीम शुक्रगुज़ार हैं कि
ہمیں اپنی افکار پیش کرنے کا موقع دیا، اور اس سرزمین سے اور اس چینل سے کہ جو منسوب ہے اس سرزمین سے کہ جسے کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے، جو سرزمین عشق ہے، سرزمین محبت ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صدقے میں اس جلد سے جلد بیماری کو ختم کرے، تاکہ جو ہے وہ جس طریقے سے پہلے جو درجوق لوگ جایا کرتے تھے اور مومنین طواف کیا کرتے تھے ذریعے امام حسین علیہ السلام کا زمینہ فراہم ہو کہ اسی طریقے سے ہم مسلسل امام کی زیارت سے مشرف ہو سکتے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر قبلہ آپ کی خدمت میں پہلا سوال پیش کروں گا۔ اگر کچھ ایسے الفاظ میں ہم پیش کریں، ظاہر ہے جو ہے دور غیبت کبریٰ ہے، اور مومنین کی یقیناً کچھ ذمہ داریاں بھی ہے، اور البتہ کچھ پہلے ایک پروپیگنڈا چلا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہی امام کا انتظار کیا جائے، لیکن الحمدللہ شعور جو ہے وہ بیدار ہے اور ذمہ داریوں کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو پہلا سوال میں یہیں سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اور تمام مؤمنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ غیبت اور حضور تقریباً فرق نہیں رکھتے۔ یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت میں ہیں، پردہ غیب میں ہیں، جو ذمہ داریاں ان کے حضور میں ہوں گی وہی ذمہ داری آج غیبت میں بھی ہیں۔ سبحان، یعنی ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت ہماری طرف سے ہے، امام کی طرف سے کوئی غیبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن کی بعض آیات شاہد ہیں کہ ہمارے اعمال، ہماری رفتار، ہمارے کردار سے امام آشنا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ سبحان اللہ۔ چونکہ لہٰذا ہمارے لیے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غائب ہے، لیکن ہم امام کی نظروں سے غائب نہیں ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری رفتار، ہمارا کردار، سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ اب چونکہ ظاہراً یہی وجہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام ظہور فرمائیں گے، تو دیکھنے والا ہر انسان یہی کہے گا کہ ان کو تو ہم نے فلاں مقام پہ دیکھا تھا، ارے یہ تو وہ ہے کہ فلاں مقام پہ مشکل کو وہاں پر مدد کی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور وہ ہماری اعمال، رفتار سے اور ہمارا ہر مقام پہ ہماری مدد فرماتے، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ ایک بات یہ، لیکن چونکہ ہم ظاہراً امام سے ملاقات نہیں کر سکتے اور نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا اس غیبت کے جو ہماری طرف سے غیبت ہے، اس میں مومنین کی ذمہ داریاں کچھ بنتی ہیں۔ ذمہ داریاں، بہت سی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ مکال المکارف میں 84 ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، لہٰذا اس میں سے جو اہم ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی انسان ذمہ داری کو انجام دے دیتا ہے، اپنے وظیفہ عمل کر لیتا ہے، تو بقیہ ذمہ داریاں تقریباً ادا ہو جاتی ہیں۔ یعنی اتنی اہم ذمہ داری۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اسلام نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ ہے غیبت امام میں معرفت پیدا کرنا، شناخت پیدا کرنا، امام کو پہچانا۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ یہ حدیث ہم مسلسل عالم طفلی سے اور آج تک ہمارے مومنین، علماء سے، خطبہ سے، فضلاء سے، چینلوں سے یہ حدیث مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو مر جائے، معرفت، یہ لفظ بھی کافی سنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معرفت کا اصل معنی کیا ہے؟ معرفت سے مراد کیا ہے؟ چونکہ معرفت تو، لفظ معرفت سے تو ہم آشنا ہیں، ہمارے مومنین آشنا ہے، لیکن اصل معرفت کہتے کسے ہیں؟ اس کی طرف میں اشارہ کروں۔ بسم اللہ۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ امام کے سامنے، یعنی اپنا اعتقاد یہ بنانا، اپنا یہ نظریہ بنانا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ امام کے سامنے ہمارا وجود کچھ نہیں ہے، ہماری رائے کچھ نہیں ہے، سب کچھ امام کی رائے ہے۔ بے شک امام ہمارے نفسوں پر اولا ہے، یہ ہے معرفت کا معنی۔ جب اعتقاد اس منزل پر پہنچ جائے گا، معرفت اس منزل پر پہنچ جائے گی، اسے کمال معرفت کہا جاتا ہے۔ معرفت
اس منزل پر پہنچ جائے گی کہ ہم اپنے نظریے کو پشت پناہ ڈال دیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارا مشورہ کچھ نہیں، جیسا امام نے کہہ دیا بس آمنا وسلمنا کی منزل ہے، یہ ہے اصل معرفت۔ جی بے تو شک۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، چونکہ ہمیں دعویٰ ہے غیبت امام میں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں معرفت ہے امام کی، ہمیں سب سے زیادہ ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہم سب سے زیادہ پہچانتے ہیں، ہم سب سے زیادہ ہمیں معرفت ہے۔ بے شک۔ دیکھیں جتنے بھی آج اعمال ہم انجام نہیں دے رہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ آج مومنین جو ان کے اوپر حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد کی بات الگ ہے، حقوق اللہ ہیں، وہ بھی ادا نہیں کر پا رہے۔ یعنی آج جو ہمارا معاشرہ اور سماج اور مومنین عمل سے دور ہے، ان کی ایک علت عدم معرفت ہے۔ بے شک بے شک۔ عدم معرفت امام زمان، چونکہ اگر معرفت ہوتی تو تمام حقوق ادا کیے جاتے۔ اپنی بات کے لیے ایک دلیل پیش کر دوں، امام چھٹے امام کے زمانے میں آپ کا چاہنے والا آیا، مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ کی معرفت رکھتا ہوں، آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ تندور روشن ہے، اس میں کود جاؤ۔ اللہ، کہ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مولا بیک گراؤنڈ میرے پیچھے جو ہے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا ایک سسٹم ہے، جل کر راکھ ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ صحیح، بالکل۔ آپ مسکرائے، مسکرانے کے بعد ٹھہرو، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھا ہے وہ چاہنے والا، دوسرا آیا جسے یہ بھی امام کا چاہنے والا ہے، دوسرا بھی امام کا چاہنے والا آیا، ہارون جی تندور میں کود جاؤ۔ ادھر امام کے دہنے مبارک سے کلمات جاری ہوئے، فوراً تندور کے اندر دہنا بند کر دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ، بچپن سے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں چاہنے والے تھے، دونوں کو دعویٰ تھا، دونوں کہہ رہے تھے کہ ہمیں معرفت ہے۔ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے مولا میں آپ کو بہت دوست رکھتا ہوں، آپ کی معرفت ہے، سب کچھ ہے۔ یہ بھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ صحیح۔ دونوں میں کیا فرق؟ دونوں میں کیا فرق؟ جی، اس سے حقیقی معرفت تھی، دعویٰ نہیں تھا، اسے فقط دعویٰ تھا۔ لہذا معرفت کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس پر اولا، یعنی اپنی رائے کچھ نہیں، اگر کہہ دیا امام نے کہ دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، اسے کہتے ہیں کمال معرفت۔ اسی طرح آپ دیکھیں جن افراد کو معرفت تھی، مالک اشتر جنگ صفین میں دشمن کا خیمہ کہاں ہے؟ جی، اسے کہتے ہیں معرفت امام۔ وقت کا امام کون ہے؟ وقت کا امام امام علی بن ابی طالب۔ یہ وقت کے امام، ان کے ہارون کے زمانے کے وقت کے امام کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ وہ وقت دشمن کا خیمہ چند قدم پر ہے، ختم ہونے والا ہے، ظلم کا جو خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن ادھر سے امام علی علیہ السلام کا پیغام پہنچا، مالک جیسے ہو ویسے پلٹ آؤ۔ جیسی یہ پیغام ملا، مالک نے کیا کہا کہ بس 2 قدم کا فاصلہ ہے، کہ نہیں، امام کا پیغام ہے، وقت کے امام کا پیغام ہے، مالک فوراً پلٹا۔ اسے کہتے ہیں معرفت، فوراً پلٹا۔ تو کہنے جناب عباس، ہم جناب عباس سے تھوڑی زیادہ شجاع ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کیسی شجاعت، کیسی ابوہت کہ ایک طرف سے امام سجاد علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کربلا کا راؤنڈ لگانے کے بعد، ایک طرف سے آپ ہو جانا، ایک دوسری طرف سے میں، یہ دشمن کچھ نہیں ہے۔ ایسی شجاعت کی منزل پہ امام نے کہہ دیا کہ نہیں، جنگ نہیں کرنا ہے، اللہ، چونکہ وقت امام نے کہہ دیا لہٰذا آمنا وصدقنا۔ اسے کہتے ہیں معرفت، کمال معرفت یہ۔ اب امام وہ وقت کے امام تھے، جناب عباس کے وقت کے امام کون ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، مالک اشتر کے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طریقے سے ہارون مکی کے اور دیگر اصحاب کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آئیے ہمارے وقت کا امام۔ میں نے عرض کیا کہ غیبت اور حضور میں ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ایک دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو ذمہ داریاں ہم غیبت میں ادا نہیں کر پا رہے، صحیح، وہ امام کو پہ بھی نہیں کر سکتے، یقین کیجئے نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اگر خواہشات نفس کی پیروی، اب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جو پیغامات دیے ہیں، اگر ان پہ ان کی غیبت میں ہم عمل نہیں کر رہے ہیں عدم معرفت کی وجہ سے، تو ان کے حضور میں بھی ہم عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری معرفت ضعیف ہے، ہماری شناخت ضعیف ہے، ہمیں پہچان نہیں ہے کہ امام کی معرفت کیا ہوتی ہے۔ خوب، امام نے کیا فرمایا؟ آخری جو نائب ہے اس سے کہا کہ اب اپنا کوئی نائب مقرر نہیں کرنا۔ اب یہاں سے ہماری غیبت طولانی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جسے غیبت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے مجتہدین فقہا جامع الشرائط کے کچھ آپ نے جو ہے وہ توصیف بیان فرمائے اور کہہ دیا کہ لوگوں کو چاہیے، عوام کو چاہیے کہ ان کی جس مجتہد کے اندر، جس شخص کے اندر
جس فقی کے اندر یہ شرائط پائے جائیں لوگوں کو چاہیے کہ ان کی پیروی کریں. بے شک ہم ان کے اوپر حجت ہیں اور یہ تمہارے اوپر حجت ہے. یعنی یہ مجتہدین اور فقہا جو جامع الشرائط ہیں تمہارے اوپر حجت ہے اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں. اب دیکھیے آج جو ہے ایک فرقہ کہ جو مجتہدین کے مخالف ہو گیا جی، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی معرفت بھی ہے. تو یہ پیغام غیبت کا ہے. اب جب اس پیغام کو غیبت میں نہیں مان رہے تو امام اگر ظہور فرمائیں گے تو کیسے مان لیں گے؟ تو اصل ذمہ داری اور اہم ذمہ داری غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں مؤمنین کی یہ ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ معرفت پیدا کریں. اور جب معرفت پیدا ہو جائے گی تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. انتظار بھی ہوگا اور جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ اسی زمرے میں ہیں. تقریباً تمام ذمہ داریوں اور وظائفوں کی باز گشت اسی معرفت کی طرف ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ جو مر جائے زمانے کے امام کی معرفت نہ کرے، اس کی موت جہالت کی معرفت. بالکل بالکل قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور معرفت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یقیناً ہر عمل کے لیے اور ہر فعل کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. اسی سے دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ معرفت کا حصول اور امام زمانہ علیہ السلام کی رضایت کا حصول یہ کیسے ممکن ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. خوب دیکھیں، اب ہاں یہ سوال بالکل صحیح ہے اور اس کا یہ سوال ہر مومن کے ذہن میں آنا بھی چاہیے کہ اس معرفت تک ہم کیسے پہنچیں اور امام کی ہمیں رضایت کیسے حاصل ہو. جی، چونکہ دیکھیں کسی بھی شخصیت کی معرفت کے لیے دو راستے ہوتے ہیں. سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اس کا وجود آپ کے سامنے ہو، آپ کے بالکل سامنے ہو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کی سیرت اس کے سامنے ہو. یہ دو راستے ہیں شخصیت کی معرفت کے لیے. کوئی بھی شخصیت ہو، امام و غیر امام، یا اس کی سیرت، اس کا راستہ، یا اس کا وجود. یہ دونوں ہی تقریباً چونکہ امام عالم طفلی سے غیبت صغریٰ کا مرحلہ، یہاں تک کہ چونکہ دشمن پیچھے لگا ہوا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، حسن عسکری علیہ السلام کے کہ نسل منقطع ہو جائے، لہٰذا آپ بعض افراد یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ کی غیبت عالم شکم ہی سے غیبت ہے. صحیح. اور جب آپ 5 سال کے تھے کبھی کبھی ظاہر ہوتے تھے، امام خود پہچنوایا کرتے تھے، اپنے خاص اصحاب کو معرفی کراتے تھے. یعنی غیبت کا مرحلہ وہیں سے چلا. تو یہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام کا وجود ہمارے سامنے نہیں ہے، لہٰذا ہم وجودی اعتبار سے، ان کے ظاہری اعتبار سے ہم شناخت پیدا نہیں کر سکتے. اب رہا سیرت کا مرحلہ. سیرت میں چونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ اکثر غیبت ہے اور غیبت بھی اب طولانی ہے، بچپن سے لے کر اب تک غیبت ہی غیبت ہے. یقیناً. تو سیرت بھی اتنی سامنے نہیں ہے، گرچہ خاص مواقع پر آپ ہدایت فرماتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اس سے بھی چونکہ حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہ سکتی، خاص مواقع پر، ظاہر میں نہیں لیکن خاص مواقع پر وہ بھی وہ افراد سمجھ سکتے ہیں کہ جن کی معرفت اس بلندی پر ہو، کمال پر ہو. ہر انسان نہیں سمجھ سکتا کہ یہ امام نے ہماری مدد کی ہے. لہٰذا دونوں راستے تقریباً ہمارے لیے عام انسان کے لیے کہ جو عرفان کی منزل سے ہٹ کریں ان کے لیے بند ہے. ایسی صورت میں ہم کیسے معرفت حاصل کریں؟ ایسی صورت میں بہترین راستہ یہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت کا کہ دیگر ائمہ جو 11 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی سیرت کو ہم پڑھیں. صحیح. اور ہم پہچانیں. سبحان اللہ، سبحان دیکھیں اور ہم پہچانیں جو ان کی سیرت ہے وہ ان کی سیرت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے. سب کا ہدف ایک ہے، سب کی سیرت ایک ہے، سب کا کردار ایک ہے، کوئی فرق نہیں. امام غیبت میں ہے. 11 اماموں کی سیرت پڑھتے چلے جائیے، امام کی سیرت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. اور واضح کرنے کے لیے، مومنین کے ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے، ایک اور تقریبی مثال کے لیے ایک اور چھوٹا سا ایک واقعے کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں. بسم اللہ. کہ دیکھیں امام کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام کاظم علیہ السلام کہ غیب امام معصوم کے حضور میں، ایک چھوٹا سا مقدمہ، معصوم کے حضور میں جب معصوم حاضر ہو، یہ ہمارا شیعوں کا اعتقاد ہے اور یہی اعتقاد بھی صحیح ہے
کہ چونکہ پوری کائنات اللہ کی حکومت ہے لہٰذا حق حکومت نمائندہ الہی کو ہے فقط. بے شک بے شک. لیکن غیبت کا مرحلہ نہیں، حضور کا مرحلہ. جب امام آئیں گے تو یہ حکومت اسلامی بھی جتنی بھی ہیں وہ سب انہی کی نظر کر دیے جائیں گے. لہٰذا غیبت چاہے غیبت امام کے حضور میں جب امام حاضر ہے تو حق حکومت امام کو ہے، کسی اور کو نہیں بنتا. اگر کوئی امام کے ہوتے ہوئے حکومت پر بیٹھا ہے تو وہ غاصب ہے، چاہے کوئی بھی ہو. بے شک. اس لیے کہ اللہ معصوم ہے اور یہ اس کے نمائندے ہیں، مظہر الہی ہیں، ان کا حق ہے. ہارون منصب حکومت پر ہے. ہارون منصب زمانہ کس کا ہے؟ زمانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اس وقت کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے. امام کا چاہنے والا، بڑا عالم، زیرک، چالاک اور ذہنی اعتبار سے بہت اعلیٰ، یہاں تک کہ ہارون رشید یہ حاکم مجبور ہوا کہ اس کو اپنا وزیر مقرر کرے. توجہ دیجیے گا، مقرر کرے. بلایا دربار میں، بلانے کے بعد کہا کہ ہم تمہیں وزیر منصب وزارت دینا چاہتے ہیں. اچھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا، اصل معرفت انہیں معلوم تھا کہ جب تک میرا امام راضی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ میں یہ ظالم حکومت ہے، امام بیٹھے ہوئے، حق حکومت امام کا ہے. لہٰذا کہا کہ میں چند لمحوں چند روز کا مجھے وقت دیجیے اور میں انشاءاللہ آ کے آپ کو بتاتا ہوں. فوراً کس کے پاس گئے؟ اپنے وقت کے امام کے پاس گئے. اپنے وقت کے امام کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد نظریہ بیان کیا کہ ظاہر ہے میں جانتا ہوں کہ ظالم کا دربار ہے اور عوام پر ظلم ہے، مومنین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، لہٰذا اس منصب پہ بیٹھنا گویا ظالم کے ساتھ دینا ظلم کی حمایت ہوگی اور یہ صحیح نہیں ہے. ایسی صورت میں مولا میری کیا ذمہ داری ہے؟ اب سنیے وقت کا امام کیا کہتا ہے. وہ اس زمانے کے وقت کے امام تھے. فرمایا کہ اگر آپ اس منصب پہ بیٹھ کر، صحیح، یہ ہمارے مومنین اس کو غور سے سنیں، جی، اگر آپ اس منصب پر بیٹھ کر مومنین کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کا حق ان کو پہنچا سکتے ہیں تو بے شک ہم راضی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. لیکن آپ اس منصب پہ بیٹھ کر اسی ظالم کا آپ ساتھ دیتے ہیں اور مومنین کی خدمت نہیں کر سکتے. اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بے شک. آپ کے مولا ایسے مقام پہ بیٹھنا اور مومنین کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بڑا سخت مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کا دربار ہے، پہرے ہیں، میں کیسے مومنین کی خدمت کر سکتا ہوں؟ بہت سخت مرحلہ، جان کا خطرہ ہے. امام نے یہاں پر کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے. اللہ اکبر. اللہ. وقت کا امام کاظم علیہ السلام رضایت حاصل کرنا ہے. ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ان ائمہ معصومین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ راضی تھے. اگر آج کے اب یہ بیٹھ جاتے ہیں، سارا وہ طولانی واقعہ میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارے پاس بہت وقت کم ہے اور انشاءاللہ مطالب بہت زیادہ ہیں. کبھی اور خدا نے توفیق دی اور موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. بیٹھ گئے اور مومنین کے مسائل حل ہو رہے ہیں. امام، وقت کا امام اس وقت کس شرط پہ راضی ہوا؟ ایک شرط. وہ شرط کیا ہے؟ اگر اس منصب پہ بیٹھ کر، ظالم کے دربار میں بیٹھ کر تم مومنین کے مسئلوں کو حل کرو، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرو، حق ان تک پہنچاؤ تو ہم راضی ہیں. اب آئیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کیسے ہم سے راضی ہوں گے؟ پہلا راستہ معرفت کا، 11 اماموں کی سیرت پڑھتے جائیے. یہ ایک سیرت میں نے بیان کی ہے فقط کہ امام کیسے، اب مرحلہ آتا ہے رضایت کا، کیسے راضی ہوں گے. جس طریقے سے امام کاظم علیہ السلام علی بن یقین سے راضی تھے اس شرط کے ساتھ. آج دیکھیں حکومت اسلامی کو چھوڑتے ہوئے جتنی بھی حکومتیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے، بے انتہا ظلم ہو رہا ہے. کہتے ہیں بت امام نے اس قد ظلم کی، اوباش، بدماش، ظالم حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور کس قدر حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے. اب ایسے دور میں ہمیں امام کو کیسے راضی کرنا ہے؟ کیسے؟ یہ فارمولہ بہترین ہے جی، امام کاظم نے بیان کر دی. کیسے کہ اگر تمہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ظالم کے، یہ میں کلی طور سے بیان کر رہا ہوں، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی اقتدار ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے جو ہے وہ سعودیہ گورنمنٹ ہو، آپ اس کو فراتن لے لیجئے. بالکل. اگر آپ کو کسی مقام پہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی نوکری ملتی ہے اور رکھا جاتا ہے، بس ایک شرط کو اپنے ذہن میں رکھیے
کہ ہمارا امام اس وقت ہم سے راضی ہوگا. ظاہر ہے چونکہ ظالم حکومتیں ظلم کر رہی ہیں، اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو یہ اعانت ظلم ہوگی، ظلم کی مدد کرنا ہوگا. اب ایسے میں کیا کریں ہم؟ بیٹھ کر بس اس شرط کو ذہن میں رکھیے کہ وہاں جب موقع ملے، جس حال میں موقع ملے، آپ جو ہے مومنین جیسے آپ دیکھیں کسی بھی اعتبار سے سمجھ جائیں کہ یہ چاہنے والا ہے اور مومن ہے، مدد کیجیے، یقین کیجیے جیسے وقت کا امام موسیٰ کاظم اپنے چاہنے والے علی بن اختین سے راضی تھا، آج ہمارے پردہ غیب میں امام راضی ہوں گے. یہ ہے کسب رضا ہے، یہ شرط کو ذہن میں رکھیے. اچھا ایک چیز ہوتا کیا ہے، ہمیں اگر کوئی ایسا مقام بھی ملتا ہے تو ہم مدد تو دور کی بات، متاسفانہ مدد تو بہت دور کی بات ہے، رہنمائی تک نہیں کرتے ہیں 6 برے سے. یہ وجہ ہے کہ امام کا ظہور مستقل تاخیر چونکہ ناصر و مددگار نہیں ہے. لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ راہ معرفت اور شناخت کی سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ ہے ائمہ معصومین کی سیرت اور کسب رضایت کے جس طریقے سے وہ راضی تھے. اگر اپنے امام کو راضی کرنا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ پہلے ائمہ معصومین کس طریقے سے اور کن شرائط کے ساتھ راضی تھے. آج آپ کا امام اسی طریقے سے راضی ہوگا انشاءاللہ. جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو نتیجہ نکلا انشاءاللہ مومنین استفادہ فرما رہے ہیں. ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے ابھی بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ ظاہراً کچھ جگہوں پہ مومنین جو ہے وہ رہ رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہے. یقیناً تمام ہی جگہوں پر مومنین جو ہے مشکلات میں گرفتار ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے بعد مومنین کے کیا حالات ہوں گے، اس پر بھی اگر ایک تبصرہ ہو جائے. جی دیکھیں، واقعاً اگر ہم اس پر غور کر لیں اور تھوڑا سا مطالعہ فرمائیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا تو ہمارے حالات کیسے ہوں گے. ہر انسان حالات جو ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں. تو ہے معاشی حالات، اقتصادی حالات. دوسرے حالات جو ہیں وہ معاشرتی حالات، جس میں جو ہے وہ سکون ہے، اضطراب ختم، یہ ساری چیزیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو روایات میں ہے کہ زمین سارے خزانے اگل دے گی. اللہ اکبر. جب زمین، ظاہر سی بات ہے، جب زمین سارے خزانے اگل دے اور حالت یہ ہو جائے کہ سامنے جو ہے ہیرے جواہرات وہ انسان کے سامنے، تو اقتصادی حالات مومنین کے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ زمین سارے خزانے، کہیں خشک سالی نہیں ہوگی. آپ کے وجود کی جب آپ ظہور فرمائیں گے اتنی برکات ہیں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. اتنی برکات ہیں کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان ساری رحمت کر دے گا. تو جب یہ خزانے ہوں گے تو اقتصادی مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور دوسرے یہ کہ اقتصادی جو مشکل آتی ہے، معاشی جو مشکل آتی ہے وہ ہے حقوق کی پامالی. دیکھیں امام جب آئیں گے تو کیا کریں گے، جب ایک حکمران جب ظالم ہو تو اپنی رعایا پہ خود بخود ظلم کرے گا. یہ بالکل حقیقی بات ہے. بالکل. لیکن جب یہ حکمران جب اوپر سے لے کر نیچے تک سسٹم خراب ہو، صحیح، اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم خراب ہو، تو یہ جو بیچاری رعایا ہے اور یہ زندگی بسر کرے، ان پر ظلم ہونا ہی ہونا ہے. اقتصادی اعتبار سے وہ ظلم ہوگا، معاشی اعتبار سے وہ ظلم ہوگا، اس کے اعتبار سے دنیا بھر کے کرپشن اس میں ہوں گے. تو معاشیت پہ اس کا اثر پڑے گا. چونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے اور آپ حکومت تشکیل دیں گے، آپ کی حکومت کیسی حکومت ہوگی؟ میں نے معاشی اعتبار سے عرض کیا کہ معاشی اعتبار سے مومنین کے حالات ایسے ہوں گے چونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم ایسا ہوگا، سسٹم معصوم جسے کہا جاتا ہے، جہاں ذرہ برابر خطا کا امکان نہیں ہے. کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. سبحان اللہ. آپ میں امام علی علیہ السلام کی 3 سالہ حکومت جو ہے گواہ ہے، کوئی بھوکا نہیں سویا. کوئی بتا نہیں سکتا کہ امام کی حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہو. یہ ایک جھلک تھی آخری امام کے حکومت کی. جب امام ظہور فرمائے گا حکومت چونکہ معصوم ہے. حالت یہ ہوگی معاشیت کی کہ ہر انسان حقوق کی ادائیگی ادا کرے گا، مستحق کو تلاش کرے گا کہ کاش کوئی مستحق مل جائے، میں صدقہ ہے، خیرات ہے اور میں دینا چاہتا ہوں، سہم سعادات میرے پاس ہے کوئی مستحق. اور جس کے پاس جائے گا یہ تصور کر کے کہ یہ مستحق ہوگا، اس کے نزدیک جانے کے بعد وہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا سا قبول کر لیجئے، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں تو خود تم سے پہلے مستحق کو تلاش کر رہا ہوں. یعنی لوگوں کے معاشی حالات اس منزل پر ہوں گے.
اب اگر انسان اس چیز کو تصور کر لے کہ ساری مشکلات کا حل وجود مقدس امام زمانہ عجل اللہ، ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، انسان گڑ گڑائے گا، روئے گا، چلائے گا، اضطراب ختم۔ ظاہر سی بات ہے جب ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا تو نہ ظالم ہوں گے نہ لوگوں پر ظلم ہوگا۔ آج ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ رات میں ہم باہر نہیں نکلتے، کیوں ڈرتے ہیں؟ مثلا بعض حکومتوں میں کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اوباش ہیں، ہماری ناموس امنیت میں نہیں ہے۔ امام کے زمانے میں ایسا ہوگا؟ اگر انسان اس چیز کو تصور کر لے تو سجدے میں رکھنے کے بعد سر کو رات دن روئے گا اور ظہور امام کے لیے دعا۔ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ امام کے ظہور کے بعد حالات کیسے ہوں گے، ہمیں نہ ہمارا اضطراب ہے وہ سکون میں بدل جائے گا، حتیٰ یہاں تک ہے۔ اور آخری بات پیش کر دوں چونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، یہاں تک بیان کیا گیا روایات میں یہاں تک ہے کہ جانوروں میں خود شیر جسے درندہ کہا جاتا ہے، بکری اور آہو یعنی ہرن وغیرہ جس کو وہ شکار کرتا ہے، آج آپس میں مل کر زندگی بسر کریں گے۔ آپ دیکھیے، اللہ اکبر، یعنی جانور امام کی حکومت میں اس درندے سے امنیت محسوس کریں گے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ تو لہٰذا مومنین کے حالات بالکل برعکس ہو جائیں گے۔ اور یہ چونکہ خود حدیث میں بھی ہے کہ امام جب آئیں گے ظلم کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہر چیز اس کے مقام پر ہو جائے گی۔ جب ہر چیز اس کے مقام پہ ہوگی اور وضع الشیء علی محلہ، یہی جو ہے وہ عدل کی تعریف بھی ہے کہ ہر چیز اس کے مقام پہ ہو جائے گی، ہر انسان کو اس کے حقوق ملیں گے، تو یہ جو اضطراب ہے وہ سکون میں بدل جائے گا۔ ناموس ہر اعتبار سے امنیت میں رہیں گی، انسان کسی بھی وقت سارے اپنے گھر کو اسی طریقے سے، دکان کو اسی طریقے سے کھلا چھوڑ کے جا سکتا ہے، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں ہوگی، امام ناظر ہے، معصوم ناظر ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کہ ہم مطالعہ فرمائیں، ہمارے مومنین مطالعہ فرمائیں کہ امام کے بعد کے، حکومت کے بعد کے حالات کیسے ہوں گے اور کس طریقے سے ہوں گے۔ معاشیت بھی سدھر جائے گی اور یہ بے چینی اور اضطراب سب کچھ ختم ہو جائے گا، مستقل سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے مومنین البتہ اس سوال کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اور دوسری اسے سے ہمیں ارسال کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کو بلکہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو جنگ ہی جنگ ہوگی، اور مکمل طور پہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، صرف جنگ ہی جنگ ہوگی۔ تو اسی اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں کہ کیا امام ظہور کے بعد صرف جنگ ہی جنگ کریں گے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، یہ ایک طریقے کا پروپیگنڈا ہے امام سے اس بات کو رائج کرنے کے بعد، اس بات کو پھیلانے کے بعد لوگوں کے درمیان میں ایک تنفر آمیز ایک نظریہ آ جاتا ہے، امام صالح ہے، امام سے مہربان کون ہو سکتا ہے؟ امام تو وہ ہے کہ جانوروں پہ بھی شفیق ہے، چہ برسے کہ انسان، چونکہ مظہر خدا ہے، وقت نہیں ہے اور نہ اور تشریح کرتا، مظہر خدا، لہٰذا امام کی رافت اور امام کی محبت کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایک صالح انسان بغیر کسی خطا پہ کسی پر تلوار نہیں چلا سکتا۔ حدود الہیہ کا قیام اپنی جگہ پر ہے۔ آپ اس طریقے سے اس کو اور ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ فقط جنگ نہیں ہوگی، فقط امام جنگ نہیں کریں گے، امام کا کام عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ اب یہ جو عدل و انصاف ہے، ہاں آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے، چونکہ یہ نائب ہیں، پیغمبر اسلام نے اسلام کی حکومت اسلامی کو تشکیل دیا مدینے میں، کبھی پہلے تلوار نہیں اٹھائی کسی پر حملہ، کوئی تاریخ جھوٹی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ رسول اللہ آگے بڑھے ہوں اور انہوں نے تلوار چلائی ہو کسی پر بغیر کسی ظلم و خطا۔ یہودیوں سے جنگ ہوئی، جنگ خیبر جسے کہا جاتا ہے، اور بھی جتنی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں وہ سب کی سب انہی کی طرف سے پہل ہے، یا انہوں نے سازش کی ہے۔ جیسے مسلسل خیبر میں یہودی جو تھے وہ مسلسل اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لہٰذا جنگ کرنا پڑی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یا ابو سفیان سے جو جنگ ہے، وہاں مسلسل جو ہے ظلم و جور ہو رہا تھا، صحیح، غریبوں پر، فقیروں پر جب ظلم کر رہے تھے ظالمین کافرین، تو ادھر جو ہے وہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں بھائی ظلم نہ کرو اور ہمارا جو ہے حج کی بحالی کی جائے، لہٰذا حملہ بھی ادھر سے ہوا۔ جب ادھر معلوم ہو گیا ان کو کہ یہ لشکر آ چکا ہے تو آپ نے دفاعیہ، جتنی بھی جنگیں ہیں سب دفاعی ہیں، کوئی جنگ ونگ نہیں ہے، سب دفاع کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے فقط اور فقط جنگ نہیں ہوگی، فقط اور فقط جنگ نہیں ہوگی، لیکن
امام مصلح ہیں، اصلاح کریں گے، حدود جو شریعت ہے اس کو نافذ کریں گے، حکومت اسلامی تشکیل دیں گے، اس کے بعد جو شریعت نافذ ہوگی۔ ہاں اگر اس حکومت کے خلاف کہ جو حکومت فلاح ہے اور مؤمنین کی فلاحیت کے لیے ہے، عدل قائم کرنے کے لیے ہے، سکون قائم کرنے کے لیے ہے، تو یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اگر کوئی انسان عدل قائم کرنا چاہتا ہے یا کوئی حکومت عدل قائم کرنا چاہتی ہے، سکون قائم کرنا چاہتی ہے، معاشرے کو پرامن بنانا چاہتی ہے، اپنی حکومت کے حدود میں کسی ایسے ظالم کو راستہ نہیں دیتی کہ جس کے ذریعے سے یہاں پر ظلم ہو، لہذا اگر کوئی پھر باہر سے آنے کے بعد کوئی حملہ کرے، کوئی غلط کاری کرے تو اس کے خلاف ظاہر سی بات ہے عقل بھی کہتی ہے کہ انسان اپنا دفاع کرے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام آپ کا اصلاح کرنا ہوگا زبان کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے، صحیح، اور نمائندے کے آپ کے جو 313 کمانڈرز ہوں گے اور نمائندے ہوں گے خاص، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچائیں گے، جس طریقے سے رسول اللہ پر پیغام پہنچاتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہاں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا مطلقاً جنگ یہ غلط ہے، جنگ نہیں، لیکن ہاں اگر اس کے خلاف، عدل کے خلاف اگر کوئی سامنے قیام کرتا ہے تو بے شک امام کی تلوار اس کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی جو ہے مثلاً معاشرے کو فساد میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، معاشرے پر، مومنین پر، اگر مسلمین پر کوئی تجاوز کرنا چاہتا ہے، ان کی خواتین پر، ان کے مال پر، ان کی جان پر، تو بے شک امام جو ہے چونکہ محافظ ہے، محافظ دین ہے، محافظ شریعت ہے، محافظ عوام ہے، لہٰذا امام جو ہے اس وقت تلوار اٹھائیں گے۔ تو مطلقاً تلوار نہیں، بلکہ جہاں موقع ہوگا، جہاں وقت ہوگا، جس طریقے پیغمبر اسلام نے اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے، اور یہ عقلی بات ہے۔ جیسے آج حکومت اسلامیہ قائم ہے، اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا روضہ مقدسہ کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اگر کوئی ہمارے روضہ مقدسہ کو پامال کرنے کے لیے آئے تو ہم جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں امن قائم ہونا چاہیے۔ لہٰذا امنیت کو اگر کوئی مشکل پہنچائے گا، اگر امنیت کو کوئی خراب کرے گا، اس کو فساد میں تبدیل کرے گا، اس عدل کو کوئی ظلم میں تبدیل کرے گا، امام اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اس کے خلاف قدم اٹھائیں گے، تلوار چلائیں گے۔ مطلقاً امام کی تلوار نہیں چلے گی۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے، مومنین کے لیے کوئی نصیحت ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں، غیبت امام میں یہ ذمہ داری اور پیغام کے طور پر بھی یہی پیغام ہے کہ ہمارے مومنین ہر اعتبار سے میدان میں آگے آئیں۔ آج زمانہ ترقی کا زمانہ ہے اور علم کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ہر میدان میں آگے ہوں۔ ہماری قوم کا ہر جوان ہر میدان میں آگے ہو، چاہے ڈاکٹری ہو، ڈاکٹری کے میدان ہو، انجینئرنگ کے میدان ہو، اسی طریقے سے آپ جو ہے اور اس کو فراتر لے لیجئے، علم دین کا میدان ہو، فقاہت کا میدان ہو، اجتہاد کا میدان ہو، ہر میدان میں ہمارے جوانوں کو آگے آنا چاہیے اور اپنی علمی ترقی کو منزل کمال پر لے جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حکومت، اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ہمیں تو کوئی بھی بیوقوف بنا دے گا۔ اگر آج ہمارے جوان پڑھے لکھے نہیں ہیں تو دیکھیں ہم کیوں پیچھے ہیں، ہم کیوں پیچھے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے پیچھے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری ہر قوم کا جوان علم کو فوکس بنائے، علم حاصل کرے، علمی اعتبار سے اگر مثلا ڈاکٹری لائن میں ہے تو ڈاکٹری لائن میں ایسا ہو کہ واقعاً کہے کہ ڈاکٹر ہے، اور اگر کسی کھیل کے میدان میں آگے آ رہا ہے تو اس طریقے بہترین کھلاڑی ہو کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاں واقعاً یہ ایک کھلاڑی ہے۔ یعنی قوم کا بھی، جسے کہا جائے قوم کا وقار بھی بنے، قوم کا افتخار بھی بنے، خود امام زمانہ کا بھی۔ چونکہ ایسا ہوگا، دیکھیں جب علم انسان کے پاس نہیں ہوگا تو کون بلائے گا؟ نہیں بلائے گا، یقیناً۔ تو جب نہیں بلائے گا، اقتصاد بھی، معاشرت بھی کمزور ہوگی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کی اور ہمارے مومنین کی، اور اسی طریقے سے وہ خود بھی آگے نہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب آئیں گے اور حکومت برسر اقتدار آئے گی، آپ کی حکومت تشکیل پائے گی، تو جتنے بھی یہ عالم ہوں گے، عالم بے معنی عام علم، فقط علم دین نہیں، علم بے معنی عام، ڈاکٹری ہے، طبی اعتبار سے، انجینئرنگ کے اعتبار سے، اور دوسرے جتنے بھی فیلڈز ہیں علم کی، سب کو امام بروئے کار لائیں گے۔ کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو کہیں گے نہیں آپ اس عہدے پہ رہیے اور خدمت کیجیے، امام خوش ہوں گے۔
اور اسی طریقے کوئی اگر عالم ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کو منصب دیا جائے گا کہ آپ ہدایت کیجیے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہماری قوم کا ہر بچہ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے. یہ سب سے مین چیز ہے اور یہ آج کا پیغام ہے چینل امام کربلا سے. لہٰذا ہر قوم کا بچہ ہماری علم کو مد نظر رکھے اور جس فیلڈ میں بھی آئے اس طریقے سے آئے کہ ہمیں امام کے لیے آگے بڑھنا ہے, امام کی حکومت کے لیے کام کرنا ہے اور زمینہ فراہم کرنا ہے تاکہ امام کا ظہور ہو تو ہم ان کے لشکر میں بھی شامل ہوں اور ان کی حکومت اسی طریقے سے کام کریں جیسے ہم غیبت میں کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ. قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. البتہ مومنین کے لیے بندہ حقیر کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لیتے رہے اور اسی طریقے سے اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہے. نہایت آپ کے ممنون ہے. آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے اور آپ بھی مشہد مقدس میں بالخصوص بندہ حقیر کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے انشاءاللہ دعا گو اور نائب و زیارہ رہیں. بڑی مہربانی, شکر گزار ہے آپ کے. انہی کلمات کے ساتھ فی امان اللہ, خدا حافظ. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید رضا عباس آبدی صاحب. بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے اور بالکل جس طریقے سے انہوں نے ذمہ داریوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ایک نصیحت کر دی, اور یہ واقعاً بڑی نصیحت ہے کہ ہمارے جوانوں کو ہر فیلڈ میں آنا چاہیے اور بہتر طریقے سے آنا چاہیے, اچھی کیفیت کے ساتھ آنا چاہیے. یہ نہیں کہ فقط موجود ہے نہیں, اگر وہ ڈاکٹری کی فیلڈ میں ہے تو ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے. بہت اچھی بات فرمائی انہوں نے. اور اگر وہ انجینئرنگ کے میدان میں ہے تو اس کو ایک اچھا انجینئر ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر علم دین کے میدان میں ہے تو یقیناً اس کو ایک اچھا عالم دین ہونا چاہیے. تو یہ ہر چیز میں ہمارے جوانوں کو یقیناً حصہ لینا چاہیے اور اس میں کمال کے منازل کو طے کرتا ہوا ان کو جانا چاہیے. تو یہ بالکل ایسی ہے اور یقیناً ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے مراجع کا بھی البتہ یہی نصیحت ہے کہ جب ان کے پاس جاتے ہیں, یہاں پر زائرین جب تشریف لاتے ہیں, پھر نجف اشرف میں ظاہر ہے مراجع کے پاس بھی جاتے ہیں, تو نجف اشرف ہے کم المقدسہ ہے, مراجع کے پاس جانا ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ جا کے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو ان کو بھی یہی چیز ملتی ہے کہ وہ ان کو کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو بہرحال دنیاوی فیلڈز میں لے کے ان کو بہترین طریقے سے تعلیم دلوائے تاکہ وہ کل کے لیے ایک مفید انسان بن جائے, جامعہ کے لیے, جامعہ تشیع کے لیے ایک مفید انسان بن جائے. تو یہ یقیناً مفید ہمیں ضرورت ہے, مختلف افراد کی ضرورت ہے. تو ان مختلف افراد کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے بچوں کو آگے آنا پڑے گا اور ان کو اگر جب بہترین تعلیم ملے گی, بہترین چیزیں ملیں گی تو یقیناً وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے مستقبل میں. تو جامعہ شیعہ جو ہے ان کو یقیناً بہت سارے چیلنجز کا سامنا تو ہے ہی, لیکن ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں خود ہی اقدام کرنا پڑے گا اور جو ہماری جوان نسل ہے ان کی زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہیں. جو جا چکے ہیں وہ تو جا چکے ہیں, لیکن بہرحال جوانوں کی ذمہ داریاں ہے. وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے, اللہم عجل لولیک الفرج.